बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार ख़त्म। 23 फरवरी 2017 को रिजर्व किए जाने वाला पनामा का फैसला अब 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में ये बेंच बना और इसने समाअत की। पहले अनवर ज़हीर जमाली साहब इसके सरबराह थे, फिर बाद में खोसा साहब ने इस बेंच की सरबराही की और इन तमाम प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग्स के बाद इसका फैसला रिजर्व कर लिया गया। सियासतदान इसके ऊपर अपनी सियासत का इन्हिसार कर रहे हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को डिज़ाइन करना है पनामा के फैसले के बाद। आज जब पनामा का फैसला आने का वक्त अनाउंस हुआ कि वो परसों आ रहा है, तो उसके बाद मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी। शेख रशीद साहब का क्या कहना था, जमात इस्लामी के अमीर जनाब सराजुल हक साहब का कहना था, जनाब नईमुल हक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनका क्या कहना था वो भी आपसे शेयर करेंगे। और एक अहम सर्वे जो गैलप पाकिस्तान ने किया था तकरीबन 3-4 रोज़ कबल, उनकी वेबसाइट के मुताबिक उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे, लोगों का क्या इंप्रेशन है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रा बात आपस की भी होनी चाहिए। सेठी साहब देखिए, आपस की बात होगी पनामा के ऊपर। नहीं, मैं आपस की बात मतलब ये मेरी और आपकी बात जो हम आपस में कर रहे हैं ना अवाम के लिए। अच्छा। जी, आप फिक्र ना करें, आपको मैं वहां नहीं लेके जा रहा। पनामा का फैसला अब अनाउंस हो गया, परसों आ रहा है। एक बात जो मुझे शेख रशीद साहब की बड़ी, जिसे कहा ना, मुझे बड़ी इंट्रीगिंग लगी आज जब उन्होंने एक बयान दिया। इमरान खान साहब 2 दिन पहले, एक दिन पहले इनफैक्ट उन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा मैंने पनामा का जो फैसला है वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, जो मैंने करना था मैंने किया, अब अल्लाह जानता है क्या फैसला आएगा। इमरान खान साहब ने भी कहा बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने कहा कि पनामा का जो फैसला आया, जिसने ना माना उसके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। फैसला आएगा और सबको मानना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, फैसला आएगा सबको मानना पड़ेगा? यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर फैसला उनके खिलाफ भी आया तो उनको भी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, चुप करना पड़ेगा, या इसका सिर्फ इशारा जो है वो हुकूमत की तरफ है कि हुकूमत को मानना पड़ेगा? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने सही इसको पकड़ा है, इस स्टेटमेंट को। इससे बहुत सी बातें हैं। जाहिर है अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो तो मानना ही पड़ेगा ना। वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो तो फिर एक कानून ले डाउन हो जाता है ना। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं कि हम फैसला मानेंगे और अपील भी नहीं करेंगे। नहीं, माने या ना माने, अगर एक फैसला आ जाता है तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो जाहिर है फिर शेख साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे ना, वो तो शायद अपने रैंक एंड फाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, या उनकी तरफ जिनको शायद पसंद ना आए, और ये कह रहे हैं कि उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे। तो क्या बैकग्राउंड है उसकी? एक तरफ ये बात तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। शेख साहब का ये मतलब कहना बड़ा अहमियत का हामिल है। हाँ, क्योंकि इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अभी। हाँ। मगर साथ जरा इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट को देख लिया जाए। कल मैं देख रहा था उनकी इंटरव्यू हामिद मीर साहब के साथ। हाँ, मेरा ख्याल लाइव तो नहीं थी। नहीं, वो रिकॉर्डेड थी। हाँ, मेरा ख्याल है वो, उससे मुझे ऐसे लगा जैसे कि कुछ बातें जो हैं वो कही थी मगर हमें सुनाई नहीं दी। अच्छा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जाहिर है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब तो कब से कहते आ रहे हैं कि एक ही इंसाफ है और वो यही है कि मियाँ साहब की छुट्टी हो जाए। मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई, उनकी इस्तदा भी यही। तो अब ये कहना कि हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, पहले तो उन्हें सड़कों पे छोड़ा हुआ था, अब उन्होंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिए। और मैं समझता हूँ इसमें भी कुछ सीखने की बात है। बट उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, ना धरना देंगे, हर उनसे पूछा नहीं किया। नहीं, होल्ड इट। जब उन्होंने ये कहा कि तस्लीम कर लेंगे, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं होंगे ना, एहतजाज नहीं होगा। एहतजाज तो उस वक्त होता है जब तस्लीम नहीं करते आप किसी चीज़ को। तो अब 2 बातें आपके सामने, आइडियल सिचुएशन तो यही है। अच्छा, अब 2 बातें आपके सामने आ गई। अगर पीपल्स नून लीग वाले ये कहते तो हम कहते यार व्हाट चॉइस डू यू हैव, मन नहीं पाएगा तो मनना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहे चलो बाहर, तो वो केड़ा आर्टिकल है 190 है, आप वकील हैं जी, उसके तहत सारे इदारे जो है, रियासत के इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपने थोड़ी बहुत ही की तो लोग बोरी बिस्तरा जो है वो गाड़ी में डाल देंगे। तो ऐसी तो बात नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये अपोजिशन जो है ना ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है
کہ انہیں شاید اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو فیصلہ آ رہا ہے اس سے نواز شریف شاید ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہا. یہ ان کے ذہن میں شک ہے. اچھا، اور جس کی وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا ہمیں ماننا پڑے گا. مگر شاید اتنی بات بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے شاید کوئی اور بات بھی ہے. مطلب کون سا کیسے ماننا پڑے گا سیٹھی صاحب؟ یہ کون ہے منیب اس ملک میں جو اپنے فیصلے منوا لیتا ہے یا لیتے ہیں؟ اب میں نے آپ کو یہ سوال پوچھا. مجھے پوچھا؟ نہیں، میں سوچا کہ تسی ادھر دیکھ رہے ہو یا ادھر دیکھ رہے ہو. نہیں، میں نے کہا میں آپ نے ادھر ادھر کسی سے پوچھا ہے. عرض یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ. جی جی. عمران خان صاحب نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک پرانی ریکویسٹ تھی. مگر آفٹر آل پرانی ریکویسٹ تھی جو کہ انہوں نے 2 مہینے پہلے کی تھی، تو کیا وجہ کہ آرمی چیف نے سوچا کہ اس کو ٹھیک ہے ریکویسٹ کو کنسیڈ کیا جائے اور ملا جائے. ظاہر ہے اگر وہ ملتے تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی تو کریٹ ہو سکتی تھی نا گورنمنٹ کے ساتھ کہ اپوزیشن لیڈر کو مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہیں؟ پچھلے دفعہ جب خان صاحب ملنے گئے تھے پچھلے آرمی چیف کو تو بہت سی اس پہ خدشات تھی. بڑے کریٹیکل حالات کے دوران گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یاد ہوگا کہ اس پروگرام ہم نے اس کے اوپر کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں. میرا خیال ہے وقت آ گیا دہرانے کا. وہاں باتیں بڑی سیدھی سی ہوئی تھی. کچھ باتوں پہ ہدایت کی گئی خان صاحب کو کہ دیکھیے یہ جنرل رحیل شریف کے معاملے کے اور سعودی عربیہ کے معاملے کے بارے میں ذرا لو کی ہو جائے مہربانی کر کے. یہ ہمارے اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے دم درائیں. کچھ مجبوریاں ہیں ریاست کی جس کی بنا پر ہمیں کڑوا گھوٹ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ آگے ہو رہا ہے ایسے کام. مگر اس میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں. آپ دیکھیے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ خراب ہوگا. ٹرسٹ ان اس، بلیو ان اس اینڈ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ جو آگے فیصلہ آ رہا ہے جو بھی ہوگا، کوئی دھرنے نہیں ہوں گے، اب کوئی احتجاج نہیں ہوگا. نہ آپ کریں گے نہ پرائم منسٹر کو ادھر ادھر ہوگا. کوئی بھی کسی کو اجازت ہم نہیں دیں گے کہ ریاست کے اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے سیاست کو، اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. آپ کی طرف بھی یہ پیغام ہے اور ہم نے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کے خلاف آئے گا تو آپ بھی آرام سے گھر چلے جائیے گا اور کسی کی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق آپ کو یہ دونوں سائڈس کو یہ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے آج شیخ صاحب اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں مانے گا وہ پچھتائے گا. یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مارا جائے گا، ایک نے تو برباد خطرہ ہے، مرنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے. تو نواز شریف سے تو کوئی نہیں مرتا نا یار. اور شیخ صاحب جو ہے ایسی بات جو ہے وہ پہلے ہیڈ کوارٹر سے چیک کر کے ہی بات کرتے ہیں نا. اور ان کی قربت بھی بہت ہے. وہ جو جن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی تھی ان کو اب شیخ صاحب سمجھا رہے ہیں کہ چلو جاؤ شیخ صاحب جا کے سمجھاؤ جا کے. شیخ صاحب یس سر وہ آگے سمجھا رہے ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو شیخ صاحب کے ساتھ ملاقات کرا دیتے ہیں آپ کی. بڑی شیخ صاحب کی بڑی باتیں سمجھ آ رہی. تو اس لیے شیخ صاحب از سینڈنگ دا میسج جو پہلے عمران خان صاحب کو بھی مل گیا، ساری سیاسی جماعتوں کو مل گیا. لیٹ می ٹیل یو دس. بٹ سارے اکٹھے تو ہو رہے ہیں کل اسلام آباد میں اپنی اپنی سیاسی اسٹریٹجی بنانے. وہ اسٹریٹجی بنانے میں کہ کیا ہو، اگر ایسے ہوگا تو یہ کریں گے، اگر ایسے ہوگا تو یہ کریں گے. احتجاج کوئی نہیں کرے گا. اس قسم کی اسٹریٹ پروٹیسٹ ان ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آرمی چیف اور فوج کیوں انٹرسٹڈ ہے کہ اس وقت کیوں نہ ایسی چیز ہو. حالانکہ ابھی 2 سال پہلے دھرنے ہو رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، الزام لگ رہے تھے کہ جی اکسایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کرو. صاحب یہ نومبر میں لاک ڈاؤن کا پلان ہو گیا تھا اسلام آباد میں. اس لیے کہ جیسے جنرل باجوہ آئے تھے ان کا جو پہلا بیان تھا، ابھی انہوں نے وہ سوٹی پکڑ کے چھڑی پکڑ کے آئے ہی تھے چائے پینے کے لیے، اور کچھ ان کے آئی ایس پی آر کے قریبی صحافی قریب ہی تھے، اور ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری، انڈیا پاکستان کے جو بارڈر ایریاز ہیں، بارڈر ایشوز ہیں، وہ کول ڈاؤن ہو جائے گی. اور وہ کول ڈاؤن ہو گئے اس کے بعد. اچھا اب بات یہ جنرل باجوہ کے بارے میں بڑی کلیئر ہے جو ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. عمران خان صاحب نے آ کے کیا ہی سپورٹس ڈیموکریسی، اس کا یہی مطلب تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز ریل گاڑی کو چلایا جائے، اب اس کو ڈی اسٹیبلائز نہ کیا جائے. جو بھی قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق ایوری بڈی شوڈ بہیو. یو بہیو ویل بہیو. آپ لوگ بہیو نہیں کریں گے دین نو بڈی سیف. اور اس وقت جب کہ مدر آف آل بامبس آپ کے بارڈر کے 20 میل دور پھٹ رہا ہے یا 30 میل دور پھٹ رہا ہے، اور
نیشنل سیکیورٹی کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے امریکہ کی آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور دھمکیاں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ امریکہ والے. ادھر سے آپ بارڈر سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور ادھر انڈیا آپ کے خلاف بارڈر سیل کرنے کی بات کر رہا ہے. کشمیر میں اپرائزنگ ہو رہی ہے. مطلب ہے کہ ادھر کوریا میں اور امریکہ کے ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. ادھر یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ یمن میں اسلامی فورسز جائیں گی یا نہیں جائیں گی، وہ بھی میٹنگ آ رہی ہے آگے. دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ڈیسٹیبلائز دس کنٹری. اس کنٹری کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے اور اتفاق کی ضرورت ہے. آپ کے مطابق یہ میسج دے دیا گیا ہے؟ یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ وی نیڈ ٹو کلوز آل ایونیوز آف کانفلکٹ. وی کی ناٹ افورڈ ٹو we divert our resources and ourselves. So کیا order ہے gentlemen, put your act together? Order یہ ہے کہ gentlemen, we'll sort you out if you don't sort yourselves out. That's actually harsh. So just take it easy. مطلب ہے میں ڈرامہ کر رہا ہوں یار، کوئی اسرا تو نہیں نہ کہی دا. جنرل باجوہ تو ایسے نہیں کر رہے، وہ جنرل پاشا کرتے ہوتے تھے. جنرل باجوہ تو ایک کپ چائے پلا کے گئے، دیکھے نا. He's a gentleman. And so مطلب A straight soldier but a gentleman. gentleman. تو مطلب ہے کہ انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈو دیز تھنگس. لیٹس گیٹ آن ود اٹ. اکنامک گروتھ چاہیے، کرائسس ہوئی ہوئی ہے، ادھر سے بارڈرز ڈیسٹیبلائز ہوئے ہیں، انڈیا دھن آ رہا ہے، افغانستان میں پرابلمز ہو رہے ہیں. ہمیں گیو اس اسپیس. وی نیڈ ٹو گیٹ آور ایکٹ. سیٹھی صاحب ایک کمپلیٹلی دیکھیں سیاسی نوعیت کا یہ سوال ہے کہ ہمیں نہیں پتا ایز وی اسپیک کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے. کیا ہے اٹس فار اے سیکنڈ، اگر فیصلہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آتا جو کوئی بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آتا، کوئی مبہم سا فیصلہ آتا ہے، ایسی صورت میں حکومت کیا کرے گی یا ایون اپوزیشن کیا کرے گی؟ بڑا کنفیوزنگ نہیں ہوگا اپوزیشن؟ دیکھیے اس قسم کی سچویشن میں آپ کو، کیونکہ آپ جج تو ہے نہیں، اور اگر میں نے ججمنٹ لکھی ہے میں تو ابھی دکھا نہیں رہا ہوں آپ، ظاہر بات ظاہر ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پھر کیا پیرامیٹر ہے. دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں عوام بیوقوف ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عوام بیوقوف نہیں ہے. عوام بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. یہ سارا ٹی وی کا پروپیگنڈا، آپ سیاسی جماعتوں کا پروپیگنڈا ایک حد تک چلتا ہے. اس کے بعد وہ نیٹو وزڈم، نیٹو کننگ، نیٹو ایکسپیرینس، وہ عوام اسی کے ساتھ عوام سروائیو کرتی ہے. عوام کیا کہہ رہی ہے آج، وہ کیا توقع کر رہے ہیں، ذرا اس کی طرف توجہ دیجیے نا. آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ نہیں میں آپ کیونکہ جب جج حضرات یہ فیصلہ لکھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے تو ان کے سامنے دو چیزیں تھیں نا، دو سے تیسری چیز تھی نہیں، نہ ہو سکتی تھی. وہ کیا تھی؟ ایک تھا قانون، قانون کا لیٹر، قانون کا خط، قانون کا ٹیکسٹ، آئین کا ٹیکسٹ، لیٹر آف دا لا. لیٹر آف دا لا. پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہسٹری میں لیٹر آف دا لا کو فالو کیا گیا ہمیشہ، ایکسیپٹ وین جسٹس افتخار چودھری واز پلیئنگ دا فیلڈ. جب وہ نکلے تو انہوں نے سیاسی جماعت اناؤنس کر دی، تو وہ تو کلیئر ہوگی نا بات. تو وہ جو اپارٹ فرام دیٹ ٹائم اس جوڈیشری نے ہمیشہ جب بھی وقت آیا ہے تو لیٹر آف دا لا پہ گئے ہیں. ایک طرف یہ تو لیٹر آف دا لا جو ہے وہ آپ کسی لائر سے بات کر لیں، کسی جورسٹ سے بات کر لیں، کسی سے بھی بات کر لیں، لائرز، ریٹائرڈ ججز، دے آل سے لا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا. وہ تو بڑے کلیئر ہے. آئیے اب لا تو ختم ہو گیا، اب آئیے ریٹرک بھی نہیں، اب آئیے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ سیاسی ہو جاتے ہیں. کچھ کبھی وہ سیاسی ٹیمپریچر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ قانون کو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک ایسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے عوام خوش ہو جائے. افتخار چودھری صاحب کرتے تھے، سو موٹو نوٹسز لیتے تھے، پاپولزم شکار ہو جاتے ہیں. وہ اس قسم کی فیصلے کرتے تھے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ خوش ہوگی. خواہ وہ غلط فیصلے تھے، خواہ وہ ان کی غلط فہمی تھی کہ عوام اس سے خوش ہوگی، مگر وہ یہی سمجھتے تھے، جسے وہ کہتے ہیں پاپولسٹ فیصلہ. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ججمنٹ آتی ہے تو وہ ہمیشہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوتے اوپر سے یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا چاہتی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ایسا فیصلہ دیں جو کہ 80% 90% عوام جو اس کو ریجیکٹ کر دے، ہماری اپنی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک. تو اس کو بیلنس کرتے ہو، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی راستے ڈھونڈتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ یہ گیلپ کا سروے دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، اور اب وہ فیصلہ ڈسکس کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی فیصلہ اسی کے مطابق مجھے لگتا ایسے ہے کہ جو ججمنٹ آئے گی وہ عوام کی جو اس وقت
اوپینینز ہیں, جو رائے ہے, اس کے مطابق ہی ہوگی. بٹ سیٹھی صاحب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب یہ کیس ریزرو کیا گیا تھا تو اس وقت معزز جج صاحبان نے کچھ ریمارکس دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تاریخی فیصلہ ہوگا لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ بے شک 20 کروڑ عوام اس کی مخالف ہے. ہاں, مگر میں زیادہ ان بیان بازی کے بارے میں نہیں بات کرتا, اس کی وجہ زیادہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے دوسرے اور قسم کے بھی بیان آئے ہیں جس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی پاپولزم کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو میں ادھر نہیں جاتا, بیکاز یہ ججز, کچھ ججز کی یہ عادت اب ہو گئی ہے کہ تھوڑی بہت پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ججمنٹ شوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں اور بیٹھ کے ایسی باتیں کریں جس کے ساتھ پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے یا ہیڈ لائنز لگنی بند. ٹھیک ہے, گیلپ پاکستان کا ایک ریسنٹ سروے ہے, یہ سرویز دیکھتے ہیں, اس کے اندر جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے انسٹرکٹیو ہیں. سروے دیکھیے, اس پہ رپورٹ. پیناما کیس کے فیصلے کا انتظار نہ صرف حکومتی اور اپوزیشن حلقوں میں شدت سے کیا جا رہا ہے بلکہ عوام بھی اس کے منتظر ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, عوام کیا کہتے ہیں, یہ جاننے کے لیے گیلپ پاکستان نے ملک بھر میں سروے کیا. سروے میں عوام سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں پیناما کیس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. جواب میں 31% افراد کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں فیصلہ نہ وزیر اعظم کے خلاف آئے گا نہ ان کے حق میں. 24% نے کہا کہ فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف ہو سکتا ہے, جبکہ 24% ہی کی رائے تھی کہ فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف تو نہیں البتہ ان کی فیملی کے خلاف ضرور ہو سکتا ہے. 21% افراد کا کہنا ہے کہ فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی فیملی کے حق میں آئے گا. عوام سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں آنے سے عمران خان کو شکست ہوگی یا انہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ لانے میں کامیابی کے باعث پہلے ہی برتری حاصل ہو گئی ہے. جواب میں 43% افراد نے کہا کہ پیناما لیکس کا فیصلہ اگر نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو اس سے عمران خان کو شکست ہوگی, لیکن 57% کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ میں پیناما کیس کی سماعت سے ہی عمران خان کو برتری حاصل ہو چکی ہے. عوام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر پیناما کیس کے فیصلے میں وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں کس کو وزیر اعظم بننا چاہیے. جواب میں سروے میں شامل عوام کی اکثریت یعنی 26% نے نواز شریف کی نااہلی کی صورت میں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا حقدار قرار دیا. 18% افراد نے چودھری نثار, 12% نے وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز, 11% نے حمزہ شہباز, 6% نے سعد رفیق اور 6% نے ہی احسن اقبال کے حق میں رائے دی. 21% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. سروے میں عوام سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل کرتی ہے تو اس فیصلے پر آپ کے کیا جذبات ہوں گے. جواب میں 41% کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو اس فیصلے پر خوش ہوں گے نہ ہی غمگین. 36% کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے سے خوش ہوں گے, البتہ 23% کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے پر غمگین ہوں گے. یہ سروے آپ نے دیکھا گیلپ پاکستان کا. ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. پیناما کا فیصلہ اب آنے والا ہے, اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, پرسوں یہ فیصلہ آئے گا. سروے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سیمپل سروے سے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے پہلے آپ نے سنا کہ گیلپ پاکستان نے ایک سروے کیا ہے 3-4 دن پہلے, اور پیناما کا جو فیصلہ جس کی تاریخ آج اناؤنس ہوئی ہے کہ وہ کب اناؤنس ہوگا, اس کے اوپر ایک سروے کیا گیا ہے. سیٹھی صاحب, سروے کے ریزلٹس ہمارے سامنے, لیکن اس پہ جانے سے پہلے, بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ عوام کیا سوچتے ہیں, عوام کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ بات تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں, سیاستدان بھی کہتے ہیں عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا. نہیں, میرا مطلب کچھ اور. لیٹ می کلیئر دیٹ. میرا یہ مطلب نہیں کہ عوام کی خواہش جو ہے وہ پاپولسٹ خواہش ہے یا نان پاپولسٹ ہے, ججز جو ہیں وہ قانون کو بھول کے اس کی طرف جائیں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی جو اوپینین ہے نا اس وقت کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا, عوام, میں نے پہلے کہا تھا, وہ بیوقوف نہیں ہے. عوام سنجیدہ ہے, عوام کو سمجھ ہے باتوں کی. تو عوام نے جو آپ کو کہا ہے نا, جو ان کی رائے میں کیا آئے گا وہ صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت مسائل کیا ہیں اور کیا قانون کیا کہتا ہے اور کیا قانون نہیں کہتا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں اس کو الگ کر دیا ہے, اور انہوں نے جو سروے کے اندر جو اوپینین دیا ہے وہ ایک ریئلسٹک قسم کا اوپینین دیا ہے. یہ میرا مطلب تھا. اچھا چلیں پھر ججز تو قانون کے مطابق جائیں گے, ٹھیک ہے, مگر عوام کو بھی پتہ ہے قانون کیا کہتا ہے اور جذبات کیا کہتے ہیں اور سیاست کیا کہتی ہے, اور سیاست کیا کہتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عوام نے جو اسیسمنٹ کی ہے, میرا یہ خیال ہے وہ بڑی
ریئلسٹک قسم کی اسیسمنٹ ہے. اچھا اس پہ اگر دیکھا جائے کیا ڈیسیجن آنے والا ہے؟ جب یہ سوال ہوا تو 31% نے کہا جی کہ نہ حق میں آئے گا نہ خلاف آئے گا. اس کو ساتھ کر لیجئے کہ 31% نے کہا نہ حق میں آئے گا نہ خلاف آئے گا، اور 21 نے کہا کہ نواز شریف اس کی خاندان کے حق میں آئے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 31 اور 21 52% نے یہ کہا کہ نواز کے خلاف نہیں آئے گا. ٹھیک، اگر حق میں نہیں آتا تو خلاف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، نہ حق میں آئے گا نہ خلاف آئے گا. نہیں 31 نے کہا نہ حق میں آئے گا نہ خلاف آئے گا. ٹھیک ہے، تو نہ خلاف آئے گا نا، وہ لے لینا. ٹھیک ہے. اور 21 نے کہا کہ ان کے حق میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو 52 نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، اس کا یہ مطلب ہے. اور 24% نے کہا کہ ان کے خلاف آئے گا، اور 24 نہیں کہا کہ یا ان کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف آئے گا. نہیں، انہوں نے کہا ان کے خلاف نہیں، ان کی فیملی کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور ویلمنگ 24%، مطلب ہے کہ یہاں 31، 24 اور 21 میجورٹی اوپینین یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں. صرف 24% کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہے. مطلب لیکن یہ جو آپشن لے رہے ہیں لوگ کہ نہ حق میں آئے گا، اس کو کس طرف ڈال رہے ہیں آپ؟ نہیں، اگر حق میں نہیں آئے گا تو حق ان کے خلاف تو نہیں آئے گا نا. یہ میں کہہ رہا ہوں. مطلب یہ جو پہلے والا ہے وہ شاید تھوڑا سا نہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کے حق میں نہیں آئے گا، ان کے خلاف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ان کے خلاف تو نہیں آئے گا نا، یہ تو کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک. باقی جو ہیں 24 کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں آئے گا، اور 21 کہہ رہے ہیں ان کے حق میں آئے گا. تو ٹوٹل جو کہ ان کے کہہ رہے ہیں جو ان کے خلاف نہیں آئے گا وہ 24 اور 31% جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں آئے گا. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اس کی صرف 24% کہہ رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا، باقی نہیں کہہ رہے کہ ان کے خلاف آئے گا. ان کے حق میں آئے یا نہ آئے مگر ان کے خلاف نہیں آئے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال جب کہ کیا، تو یہ ایک عوام کی اسیسمنٹ ہے. عوام کی اسیسمنٹ ہے، ڈیپینڈنگ کہ کس طرح کیا گیا. اور خلاف سے مراد کیا ہے یہ بھی دیکھ لی جائے. کہ خلاف سے مراد یہ ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. تو میجورٹی مطلب ہے کہ نیئرلی 75%، نیئرلی 70 to 75% لوگ، 75% لوگ، 70 سے 75% لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے نااہل نہیں قرار دیا جائے گا. یہ اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک. آگے آئیے. اگلا سوال یہ تھا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے کیا یہ کوئی سیاسی شکست ہوگی، یا عمران خان صاحب آلریڈی گین کر چکے ہیں؟ اور وہ ایک اکثریت 57% سمجھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی عمران خان نے گین کیا ہے، اور پرائم منسٹر کی عوام کے اندر کریڈیبلٹی گری ہے. ٹھیک. خواہ کہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں آتا مگر یہ عمران خان کی شکست نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر کی جیت نہیں ہے تو عمران خان کی شکست بالکل نہیں ہے. یہ 57% بلکہ میجورٹی کہتی ہے کہ ان کی شکست نہیں ہے، انہوں نے گین کیا. ایگزیکٹلی. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ تسلیم کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس اسٹیٹسٹک کے تحت اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تو پھر بھی عمران خان کی جیت ہے. یہ بات ہوئی تھا. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ون ون سچویشن آ رہی ہے سب کے لیے. پتہ نہیں سیٹھی صاحب فیصلہ کیا آ رہا ہے. نہیں مجھے نہیں، میں تو ادھر سے دیکھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کس کو پی ایم بننا چاہیے اگر وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں؟ 26% کا خیال ہے شہباز شریف صاحب، 18% کا خیال ہے چودھری نثار صاحب، 12% کا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز شریف صاحب کو 11%، اور باقی 6% ہے احسن اقبال صاحب اور سعد رفیق صاحب کے. 21% نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا. وہ سب سے وائز ہے. جو 21% ہے نا وہ اصلی جیسے کہتے ہیں نا ذہن رکھنے والے ذہین لوگ ہیں. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ان میں سے کوئی بھی نہیں. میں ان 21 کے ساتھ ہوں. اچھا ٹھیک. اچھا آگے آئیے. اگر وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو 41% لوگوں کا خیال ہے کہ جی نہ وہ خوش ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. 36% لوگوں نے کہا ہے وہ خوش ہوں گے، 23% لوگوں نے کہا ہے وہ غمگین ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ 40، 41 اور 23 جی جو وہ مایوس نہیں ہوں گے. یہی مطلب مایوس ہوں گے اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. 41 neither happy nor sad. 23 sad. 36 خوش. وہ 36 خوش ہے نا. تو میجورٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہوگی. وہ اسی لیے کیونکہ اگر یہ
ایک طرف وہ ظاہر ہے میجورٹی کہتی ہے ہم خوش نہیں ہوں گے، اوپر میجورٹی کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. ہاں خوش بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں. سب سے پہلے میجورٹی 70% یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل نہیں قرار دیے جائیں گے. نیچے میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ دیے جاتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہوں گے. ہاں خوش نہیں ہوں، ہم خوش نہیں ہوں. ٹھیک. اچھا یہ تو چلے سیمپل سائز ہو گیا ہے سیڈی صاحب، بڑی کنسسٹنٹ ہے. بڑی اچھا. لیکن کمپلیٹلی ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں آبویس اسپیکولیٹ کر سکتے کہ دیکھیے اب ججمنٹ لکھی گئی ہے، آپ آج جو مرضی کہہ جائیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس سٹیج پہ تو کوئی انفلوئنس نہیں کسی چیز کو کر سکتا نا. لیکن جس طرح کے فیصلے آتے رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، بہت بہت عام فیصلے بھی آئے ہیں. آخری فیصلہ اگر مجھے یاد ہے تو گیلانی صاحب کے حوالے سے ایک بڑا عام فیصلہ آیا تھا. He was sent packing، ان کو گھر بھیج اس وقت ہم نے بھی پریڈکشن کر دی تھی نا. جی ہاں اس وقت تو آپ نے کر دی تھی. میں نے کہا وہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا ان کے خلاف فیصلہ آیا. ہاں آپ نے کہا تھا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کلیئر کٹ کیس تھا ایک وائلیشن کا، یہ اتنا ہی کلیئر کٹ کیس ہے نان ڈسکوالیفیکیشن کا. کیونکہ اس وقت گیلانی صاحب کو اس لیے نکالا گیا، جو لوگ شاید کنفیوز کر جاتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چارج تھا کیونکہ انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا تھا، سوئس اتھارٹیز کو لیٹر نہیں. وہ کلیئر کٹ تھا. اور یہاں بھی کلیئر کٹ ہے کہ کوئی نواز شریف کے خلاف کوئی جرم جو ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے وہ نہیں پریزنٹ نہیں ہوا، نہ ثبوت پایا، مطلب ایویڈنس نہیں دیا جا سکا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اب آگے جب بات چلے گی، یہ فیصلہ یہی ہوگا کہ بات کو آگے چلانا ہے. سیٹھی صاحب اس طرح کے فیصلے اب جو بھی چلے فیصلہ آتا ہے، کیا اس کا الیکشن کو، یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ فوری طور پر الیکشن میں جانا چاہیں اور فوراً الیکٹریٹ کے پاس جانا چاہیں، ایک دوبارہ انڈورسمنٹ لینا چاہیں. یار میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر سیاسی قسم کی یہ باتیں ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، تم ہو جاتے ہو ڈسکوالیفائی، تم تو چھٹی ہوگی نا تمہاری. تو میں بنا ہی کچھ نہیں تو 2 منٹ کے لیے بنا دیتا ہوں. ساری بری ایگزامپل تو میرے بھی دیتے ہیں. بری کیا اچھی ہے، یہ پرائم منسٹر بنا دیا. میں فارغ بھی تو ہو رہا ہوں. وہ تو کرنا پڑتا ہے نا کام آگے چلانے کے لیے. تو آپ کو پہلے پرائم منسٹر بنایا پھر چھٹی کرا دی. جب آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے فوراً الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ ایک طرف وہ گلا کاٹ رہا ہے، دوسری طرف الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں، وہ ٹانگے بھی کاٹ دیں گے. میں سیاسی شہید تو مان رہا ہوں. سیاسی شہید نہیں ہے یہ شہادت نہیں ہے، غلط فہمی ہے آپ کی. ہاں جب آپ کو فوج نکالتی ہے نا تو پھر آپ چھوٹے موٹے شہید ہوتے ہیں. جب آپ عدالتیں نکالتی ہیں تو شہادت نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور ہی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے، میری بات سنو، اگر نون لیگ کو تھوڑا دھکا لگتا نا یا دھچکا لگتا تو ان کی کوشش ہوگی جلد کہ ریکور کیا جائے اس سے. اور ریکوری کے لیے ان کو ٹائم چاہیے، کیونکہ انہیں سے ایک بات کا پتہ ہے کہ ان کا گراف ابھی بھی آج کے دن میں بھی بہت ہائی ہے. اگر لو نہیں ہے، ہائی ہے، اور ابھی بھی پی ٹی آئی سے ہائر ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ، اس وقت اگر آپ ایک اور سروے کروا لیں تو یہی آپ کو یہی ریزلٹس ملیں گے. اور اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے بجلی کے جو حالات جا رہے ہیں وہ اللہ نہیں تو مگر وہ اسی لیے فار دا سیم ریزن میاں صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ جتنی دیر الیکشن ہو اتنا بہتر ہے. ان کا سارا ڈیولپمنٹ ایجنڈا ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پروجیکٹس کو آن لائن آنے میں. بجلی کے پروجیکٹ وہ اگلے سال مڈل آف نیکسٹ ایئر کے بعد آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل آف نیکسٹ ایئر کے بعد شریف صاحب حکومت تو مارچ تک ہے الیکشن ہونے. نہیں کہاں، کون کہتا ہے مارچ تک ہے؟ نہیں جون میں چلے بنی. ٹرانسفر آف پاور کب ہوا؟ حال میں جون میں ہوا ہے. جون 5 جون کو. ہاں ٹھیک ہے. تو جون کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر ہونی ہے نا. ٹھیک. جولائی اگست ستمبر میں تو لے جا سکتے ہیں نا. نہیں میں تو آپ کو صرف فیکچوئل پوزیشن بتا رہے ہیں. مجھے تو مطلب ہے کہ کسی صورت میں وہ نہیں چاہیں گے کہ کل پھر الیکشن کال کر جائیں، اسپیشلی جب کہ when they've been given a kick up, you know. تو ایسی بات نہیں ہوگی. They are going to survive this and they will damage ہوگا and they will recover and they will work hard to recover. دونوں سائڈز کہیں گی we are victorious. عوام فیصلہ کرے گی اور چلے گا معاملہ. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور معاملہ اور ڈی اسٹیبلائزیشن فوج نہیں ہونے دے گی. نہیں ہونے دے گی. بہت اچھی بات ہے. ایک اور معاملہ وہ بہت اہم ہے، وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. سب ستائے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں آج یہ پروگرام آپ بھی ستائے ہوئے ہیں. پینما کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے حکومت؟ کچھ یاد کرائیں گے آپ کو بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ کہنے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رپورٹ دیکھ لیجئے پہلے.
गर्मियों ने अपना पूरा रंग भी नहीं दिखाया था कि लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। एक तरफ अगर वज़ीर आज़म की बरहमकी खबरें सामने आ रही हैं तो वहीं गर्मी बढ़ने से लोड शेडिंग के तालमेल को स्पीकर कौमी असेंबली जनाब अयाज सादिक ने अल्लाह का काम करार देकर अवाम को तसल्ली दे डाली। लोड शेडिंग ज़रूर हो रही है, पानी जो हमारे डैम भरे जाने थे वो नहीं भरे गए, कुछ मौसम आया, कुछ मौसम तब्दील हुआ। कई चीज़ें इंसान के हाथ में होती हैं और कई इंसान के हाथ में तो बल्कि कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। उधर हुकूमत जो कि इंतखाबात की इदारत में जाने से चंद महीनों के फासले पर है, उसके लीडरान ने 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोड शेडिंग खत्म न करने का नारा लगाकर अपनी जीत की राह हमवार की थी। और किसको याद नहीं कि वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ बिजली की बंदिश के मामले पर मीनार पाकिस्तान में अपना एहतजाजी कैंप भी लगाया था। और आज जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इंतखाबात से चंद माह पहले ही इस मसले का शिकार नजर आ रही है तो पीपल्स पार्टी भी हिसाब बेबाक करने पर आमादा नजर आ रही है। और बिलावल भुट्टो ने लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि लोड शेडिंग का मामला हुकूमत को अगले इंतखाबात में सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी मामला हो, बात सियासत पर ही आ जाती है। सेठी साहब, हमने दिखाया आपको, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये वक्त वो था जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, वो प्रेसिडेंट थे। शहबाज शरीफ साहब ने ही मीनार पाकिस्तान में वो पंखा झलने की फुटेज भी आपने देखी, बड़ा तारीखी वक्त था। अब पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया कि जनाब हम वही पंखियां लाएंगे और वही एहतजाज करेंगे। आज कायरा साहब का बयान हम सुन रहे थे। अब बात यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है और मीटिंग में बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि गर्मी बढ़ गई है, तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाए। ये नोटिस से कुछ याद आता है आपको? नोटिस तो जरूर याद आता है, जो आता है ये नोटिस ऐसे ही लेता है। हाँ। और मीटिंग्स होती हैं और फिर कुछ नहीं होता, ऐसे ही है ना। जरदारी साहब भी नोटिस लेते हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने नोटिस लिया था, कुछ नहीं हुआ। मियाँ साहब भी नोटिस लेते रहते हैं, कुछ नहीं होता। एक्चुअली मसला तो बड़ा सिंपल सा है ना, और वो मसला जो है वो इतना सिंपल है कि अगर मियाँ साहब आज फैसला करें ना कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जानी है तो वो लोड शेडिंग ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि लोड शेडिंग का मसला जो है वो ये तो नहीं है कि आपके पास बिजली नहीं है, बिजली तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी तो है, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि जिन लोगों ने प्रोड्यूस करना है उनके पास पैसे नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए फर्नेस ऑयल वगैरह उनके पास क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उनके जो पैसे हैं वो हुकूमत की ट्रेजरी में फंसे हुए हैं। डार साहब उनके बिल्स नहीं पे कर रहे। ये मसला मोटा मोटा मसला है। अब डार साहब क्यों नहीं बिल्स पे कर रहे? डार साहब बिल पे करेंगे तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे उनके पास पैसे ही नहीं है, नोट छापने पड़ जाएंगे, नोट छापिए तो कीमत महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ गई तो लोग बिजली के ऊपर भी गाली दे रहे हैं, फिर महंगाई के ऊपर गाली दे रहे तो मसला ये है, ये सर्कुलर डेट वाली, ये पता नहीं 8-10 साल से हम ये सुन रहे हैं, सर्कुलर डेट के एक्सपर्ट आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बात मोटी मोटी है, बात ये है कि अगले साल मियाँ साहब इसको खींचेंगे। अभी आजकल फिर ज़्यादा बढ़ गई है, कोई एकदम वो कहते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मसला हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, 43 डिग्री 44 डिग्री पर पहुँच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोड शेडिंग जो है ये पीक में आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, बिकॉज डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ रही। स्पेशली जो सस्ती सप्लाई है जो पानी के ज़रिए आती है, जो कि गवर्नमेंट आसानी से प्रोवाइड कर सकती है, वो भी कोई 1000 किलो मेगावाट जो है वो भी आने वाली है। पानी और मेल्ट होगा तो फिर वो आएगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर अगले साल अगर सूरत हाल ऐसी ही रही, यही पानी कम आ गया, बारिशें ऊपर नहीं हुई, पानी कम आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा नहीं मिला और सर्कुलर डेट जो है यहाँ तक चढ़ी हुई है, तो फिर क्या होगा? फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। इलेक्शन के हवाले से बताइएगा। इलेक्शन के हवाले से तो मैं कहूँगा इलेक्शन तो जितनी है ना तो नोट छाप दो। 400 अरब रुपये है ना, 200 अरब रुपया बजट तो निकालो, 200 अरब रुपया छाप दो। फिस्कल डिफिसिट जो है वो 2% और बढ़ जाएगी, तो क्या हो गया? बढ़ जाएगी, इलेक्शन तो जीत जाओगे ना। पर सेठी साहब, वो जो निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए आएगी वो नहीं कुछ देती किसी को? उससे पहले, अच्छा हाँ, उससे पहले कर जाओ निगरान हुकूमत से पहले ही नोट छाप के और सारे बिल्स पे कर दो, खाता साफ, खाता साफ, बिजली आ गई, मौजा ही मौजा।
ٹھیک ہے، اس کے بعد جیت کے الیکشن واپس آ گئے تو پھر بجلی چلی نہیں، مطلب یہ بالکل اس سے زیادہ کینڈیڈ انالیسس نہیں ہو میں سکتا. آپ کو بتا رہا ہوں نا، پلان یہی ہے کہ جو شارٹ فال رہ جائے گی ٹھک کر کے نوٹ چھاپ کے ختم کر مسئلہ. سیٹھی صاحب، اس ہفتے میں پینما کا ڈیسیجن آ رہا ہے، لائکلی ہوڈ ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ آ رہی ہے، اورنج لائن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اورنج لائن کا فیصلہ رہا ہے. ہو چکا ہے، وہ حکومت کے خلاف نہیں آئے گا، حکومت کے حق میں بھی نہیں آئے گا. کیسا آپ دیکھ لیجئے گا، حکومت کے حق میں بھی نہیں آئے گا اور ان کے خلاف بھی نہیں آئے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ابینڈن نہیں کیا جا سکتا. جب اس پہ بلینز لگ چکے ہیں. ججز ول فائنڈ اے وے جس میں سول سوسائٹی کے کنسرنز جو ہیں وہ 50% ایڈریس ہو جائیں گے. چھوٹی موٹی شہباز شریف صاحب کو ریپ آن دا نکلز ملے گا، گیٹ آن ود اٹ. کیونکہ ٹرانسپیرنسی ایشوز نہیں، فکس دس اینڈ ٹک. ٹھیک ہے جی، تو گورنمنٹ کے خلاف نہیں آئے گا اور گورنمنٹ کے حق میں بھی نہیں آئے گا. جیسے اچھا ڈان لیکس آج کل یہی کھاتے چل رہے ہیں، ڈان لیکس اور ڈان لیکس کا بھی بالکل یہی ہے، نہ حق میں آئے گا نہ خلاف آئے گا. اور چوئی نثار آپ کو کہہ چکے ہیں کنسنسس ہو گیا. اچھا کنسنسس حکومت کے خلاف تو ہو نہیں سکتا کہ چوئی صاحب اناؤنس کر رہے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف کنسنسس ہو گیا ہے اور ہم نے پرویز رشید کو ٹنگ دیا ہے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو پھر کیا ہوگا؟ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی پھر مطلب نہ حکومت کے حق میں آئے گا نہ حکومت کے خلاف. تو یہ 3 فیصلے آ رہے ہیں، نہ ان کے حق میں نہ ان کے خلاف. کیسا ہے؟ مجھے پروگرام سے اجازت دینی پڑ رہی ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. آپ ضرور دیکھیے گا کل کا آپس کی بات بھی، کیونکہ شاید ہم آپ کو کچھ آپس کی باتیں مزید بتائیں. کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.